बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। साथ ही साथ 21 रमज़ान भी है, तो 21 रमज़ान के हवाले से आज के शो में हम स्पेशल डिस्कशन भी करेंगे और यौम शहादत हज़रत अली के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन चूँकि आज माह मुबारक का जुमातुल मुबारक है और हम मुश्किल वक्त में हैं, आप खुसूसी इबादत का एहतमाम कीजिए, दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। जुमे का दिन इंतहाई अफजल दिन है और इस दिन जो इबादत की जाती है अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमाता है। साथ ही साथ माह मुबारक की बरकतें तो चल ही रही हैं, तीसरा अशरा भी माह मुबारक का शुरू हो चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से निजात अता फरमाए। जो मुश्किल वक्त हम पर है, हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलें और वही रौनकें जो माह मुबारक की होती हैं एक दफ़ा से फिर हमें देखना नसीब हो। पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, टुडेज़ वेदर। जुनेद ने ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइएगा वेदर अपडेट्स क्या हैं? कल तो मौसम खासा खुशगवार रहा, लेकिन आज सबसे धूप है, तो क्या अपडेट्स हैं वेदर की? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है आज खुश्क रहने का इम्कान है और महकमे मौसमियात ने यह पेशन गोई की है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा और जिसकी वजह से जो है गर्मी की शिद्दत में मामूली इजाफा होगा और शहरी भी जो हैं वो गर्मी की शिद्दत को जो है वो महसूस कर सकेंगे। गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई उससे तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया था, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत सुबह के वक्त जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर हवा में नमी का तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 51% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर शाम के वक्त हवा में नमी के तनासब की बात की जाए, चूँकि आज मौसम खुश्क रहेगा जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासब जो है वो 45% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल जो है वो मौसम मुकम्मल तौर पर खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से शहर में जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होगा। लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से हल्की ठंडी हवाएं जो हैं वो भी जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है जुनेद, थैंक यू सो मच। वेदर अपडेट्स क्या हैं आपने हमें बताया। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, माल का हाल। तो गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। माल का हाल आपने जान लिया। टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी आज क्या है डेली सिटी 42 की, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे पास सबसे पहली खबर है, ईद पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत देने का फैसला, मेट्रो बस की बहाली पर भी गौर। हुकूमत की तरक्याती बजट की तैयारी पर नई गाइडलाइन जारी। सदर्न लूप 4 की लैंड एक्विजिशन, मरम्मत और बहाली मंसूबा मौखर। और अगली खबर है, 9वीं और 11वीं के इम्तहानात खत्म, सिर्फ 1,19,000 तलबा पेपर्स देंगे। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भट्ट साहब? जी अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। पहली खबर हमारे पास है, ईद पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त देने का फैसला, मेट्रो बस की बहाली पर भी गौर किया जा रहा है। ये हम डे फर्स्ट से कह रहे थे कि जब आप ईज आउट करेंगे लॉकडाउन में तो कुछ चीज़ें मशरूत हैं। जिस तरह से वो बहुत सारे लोगों ने शुरू में मजाक भी उड़ाया कि आपने अच्छा दर्जी को तो खोल दिया है, कपड़े की दुकानें बंद हैं। अब ये चीज़ें लिंक्ड है ना, आप जब नरमी करने जाते हैं तो एक के बाद एक मुतालबा आपका सामने आता रहता है। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखें, ये ठीक है, जहाँ पे इतना कुछ किया वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी चला दें। अब देखिए, कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो लाहौर में नहीं रहती हैं, लेकिन वो कोरोना की वजह से लाहौर के अंदर उन्होंने स्टे किया, वो नहीं गए लोग। अब उन लोगों ने बाहर जाना है, उनके पास जिनके पास कन्वेंस नहीं भी, उन्होंने किसी न किसी तरीके से जाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन इशू ये है साहब ये रिस्क बहुत बड़ा है। देखिए,
آپ مارکیٹوں میں جن SOPs کی بات کر رہے ہیں آپ ان پہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں. آپ بسوں میں ڈو یو تھنک کہ یہ لوگ جنہوں نے کمائی اب کرنی ہے وہ ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ کسی کو بٹھائیں گے, وہ سینیٹائزر رکھیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ اگر کوئی مسافر آ رہا ہے کہ بھئی اس نے ماسک پہنا تو ٹھیک ہے. میں نے تو دکانوں پہ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو پیسوں کی اتنی لالچ آئی ہوئی ہے کہ کسی نے ماسک پہنا ہے نہیں پہنا, بچے ساتھ پکڑے ہیں, رش ہے, آپ سب کو اندر آنے دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کی ساری باتیں درست ہیں, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, لیکن ایشو یہ ہے کہ کتنا کا آگے کوئی SOPs کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. رسک ہر جگہ پہ رسک ہے, یہاں پہ بھی رسک ہے, باہر بھی رسک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ نہ کریں تب بھی مسئلہ, کریں تب بھی مسئلہ ہے. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا, وہ کر دیا ہے انہوں نے. SOPs کے اوپر یہ نہ آپ سوچیں, انہوں نے جو SOPs بنائے, ہم نے کوئی 4-5 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کھولنے جا رہا ہے اور SOPs بنائے کہ جی ایک سیٹ چھوڑ کر بٹھائیں. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے تو عید کے دنوں میں چھتوں پہ لوگوں کو چڑھے ہوئے دیکھا ہے. مطلب اب آپ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے باہر جانا ہے وہ یہ کہیں گے آنر جو ہیں کہ ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ کوئی بیٹھ جائے بڑے آرام سے. دیکھیں آپ یہاں سے تو بٹھا کے جو ہے وہ گاڑی کو نکلوا دیں گے, موٹر وے پہ چڑھا دیں گے یا ٹول پلازا کراس کروا دیں گے, لیکن اس کے بعد کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا آپ وہاں پہ ٹریفک جو موٹر ویز کے اوپر جو پولیس ہے کیا وہ ہر جگہ پہ کھڑی ہوگی؟ ممکن نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب میں ایک بات بتاؤں, ان کو تو ہم مافیا کہتے ہیں نا ٹرانسپورٹرز کو. مجھے لگتا ہے لوگوں کو بھی اپنی زندگیاں پیاری نہیں ہیں, لوگ بھی یہ کام کریں گے, وہ بھی رسک پہ چلیں گے, وہ بھی اپنی جان کی جو ہے نا پرواہ نہیں کریں گے, بیچ میں کود پڑیں گے. دیکھیں کون کر رہا ہے. میں آپ کو پچھلے جمعے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, مساجد کے اندر SOPs کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کی بات ہے. مساجد کے باہر 2-2, 3-3, 4-4 پولیس اہلکار موجود ہیں. اب جس وقت جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جماعت کھڑی ہوئی, لوگ فٹافٹ گھس گئے. بالکل یہ وہی صورتحال ہے کہ لوگوں نے یہ کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے لوگوں کو, بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت ہی بہادر قوم ہے, آنیسٹلی بہادر کہہ لیں یا انتہائی درجے کی بے وقوف قوم کہہ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. میں ڈھیٹ نہیں کہتا اس کے اندر, میں تو لوگوں کے حالات دیکھ کے پریشان ہو گئے. نہیں بٹ صاحب اگر ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا, ہم صرف دفتر آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے, اس کے علاوہ میں سچ شاپنگ کرنے کا پلان کوئی نہیں رکھ رہی. میں تو نہیں جا رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے, میں تو نہیں غیر ضروری طور پر, بلکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آفس کے علاوہ میں کبھی غیر ضروری طور پر گھر سے نکلی بھی ہوں. حالانکہ سب سے زیادہ پھرنے والی میں ہی تھی, سب سے زیادہ شاپنگ کرنے والی میں ہی تھی. اب میں محدود ہو کے بیٹھی ہوں نا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری وجہ سے میری پوری فیملی رسک پہ ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں, یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیں نہیں سمجھتے نا, یہی تو ایشو ہے ہماری قوم کا کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں جب تک ہمیں ڈنڈا نہیں دکھایا جاتا. لیکن ہم ڈنڈے بھی کھا کے نا اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس ڈنڈے کا بھی جو ہے نا وہ اثر نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے کہ ہمیں خوف ہی نہیں ہے, کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ کرونا لگ جائے گا. آپ بلیو کریں ابھی تک حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بیٹھ کے تو کرونا دا مریض ویکھے ہے, تیرے علاقے کوئی آیا ہے, نہیں آیا نا, چل آیا پھر. یعنی کہ لوگ ابھی تک ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, ڈیلی بیسس پہ خبریں آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور پڑھے لکھے افراد ڈسکشن کر رہے ہوں کہ بھائی کرونا تو ہے ہی نہیں, ایویں ہے. بالکل آپ پریشان ہو کے رہ جاتے کیا چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ صاحب میں یہ خبر ایڈ کرنا چاہوں گی, ٹرانسپورٹرز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. کاروبار وہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو گیا ہے اور احتجاج ان کی جانب سے اپنا ریکارڈ کرایا جا رہا ہے. اب آپ نرمی پیدا کرتے جائیں گے, آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے, پھر تو یہ ایشوز آپ کے سر اٹھاتے جائیں گے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کل 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, 178 نئے مریض بھی آ گئے ہیں. اور یہ جو لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے نا, یہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ منڈے کو آپ نے شو کیا, نیکسٹ منڈے کو آپ اس کے اثرات دیکھیں گی کہ کیا نکلتے ہیں, آپ کی تعداد کہاں پر جاتی ہے. اور بالکل انہوں نے صحیح بات کہی تھی. بالکل درست کہا انہوں نے, بالکل درست کہا. منڈے بہت دور انہوں نے بتایا. آپ یہ کل تک آپ دیکھ لیجئے گا کہاں پہ صورتحال چلی جائے گی. ٹائم ہو جاتا ہے نا, گیپ آ جاتا ہے. آپ کے اوبیسلی ٹیسٹ بھی ہوں گے, لوگوں کے رزلٹ بھی آئیں گے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اور اب تو آپ نے گھروں میں رہنے کی اجازت دے دی نا, لوگوں نے کہاں پہ جانا ہے اب ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی. لوگوں نے نہیں جانا, جس کو بخار ہونا انہیں کہنا لگتا ہے میں کرونا ہو رہا ہے, میں بہی نہ رہا. لوگ ٹیسٹ کروانے بھی نہیں جائیں گے. اچھا یہ ٹرانسپورٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی تو ایک اور ایشو کھڑا ہوگا,
یہ تو چلے کورونا تو چلنا ہی چلنا ساتھ ساتھ. ٹرینوں کی طرف میرے خیال سے آپ آنا چاہ رہے ہیں. جی ٹرینیں بھی چلانے لگے ہیں. وہ شیخ صاحب تو تیار بیٹھے ہیں نا کہ یہ چل گئی ہے نا تو اب وہ کہیں گے ٹرینیں بھی چلائیں. دیکھیں آپ کو ہر طرف سے کورونا کے جو خونخوار پنجے ہیں اس میں آپ لوگوں نے میں کہہ رہی ہوں بہتی گنگا میں ہر کوئی ہاتھ دھونے کو تیار ہے. کوئی کہتا ہے میں اپنا حصہ ڈالنے سے پیچھے نہ رہ جاؤں. ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کام. اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے گا ابھی ٹرانسپورٹر شو ڈالے نا ہم لٹے گئے مارے گئے اور مارے گئے جے بھوکے مر گئے جے. ابھی جس جگہ کا کرایہ 200 روپیہ ہے آپ اس کا کرایہ 500 روپیہ لیں گے. 500 سے 600 روپیہ آپ لیں گے اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا اور لوگ مجبور ہیں لوگ جائیں. ایگزیکٹلی انہوں نے جانا ہی جانا ہے. جس نے جانا ہے اس نے وہ پیسے دے کے جانے ہیں. یہ علیحدہ بھی لوٹ مار کا سلسلہ آپ کے سٹارٹ ہونا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ مجھے پتہ لگا وہ نیو یارک سے نا فون آیا ہے. پتہ لگا آپ کو نیو یارک سے فون آیا. انہوں نے کہا بھائی جان دسو تو صحیح اگے ہون کی کرنا ہے. اب وہ جناب یہ کچھ ایس او پیز تیار کر کے نیو یارک والوں کو بھیج رہے ہیں. یار کمال کر رہے ہیں. اپنا کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اوتھے ملائی جا رہے ہیں سارا کچھ کھولی جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگلی خبر کی طرف بھی آپ آئیں گے شامل کر لیں. سخت لاک ڈاؤن. بالکل میں پوچھنے والی تھی اس کے کیا اثرات نکلیں گے. یہ 3 دن جو ہم سخت لاک ڈاؤن کریں گے کچھ بہتری آئے گی؟ وہ کیڑا سخت لاک ڈاؤن وہ کوئی اٹے گی ہے. وہ کتنا سخت ہوئے گا آپ مجھے بتائیں. مجھے حیرت ہوتی ہے. اچھا سڑکوں پر نہ تو ناکے ہیں. میں ابھی آفس آئی ہوں کچھ بھی نہیں ہے ایسا سخت لاک ڈاؤن والی صورتحال کہیں نظر. دیکھیں وہ اچھا کیا ناکے اٹھا لیں. کیا فائدہ ناکوں کا. مجھے لوگوں نے باز ہی نہیں آنا تو آپ دیکھیں پولیس اہلکاروں کو بھی کورونا لگوا رہے ہیں. ان بیچاروں کو بھی آپ نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. ہاں چاندی اگر کوئی کر رہا ہے نا وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں ٹریفک والے. اچھا خاصا انہوں نے نا اپنا وہ جو ہے نا خزانہ انہوں نے بھر لیا. چاندی ان کی ابھی چاروں باقیوں کی. یہ اچھا کیا ناکے اٹھا لیے. بھائی آپ سڑک کلیئر کریں نا. جہاں پہ 10 بندوں نے متاثر ہونا ہے ناکوں کے اوپر وہاں پہ آپ کم از کم 3 بندے متاثر ہوں گے. چلیں اس حساب سے تو ریشو کم آئے گی نا. لیکن میں نے یہ سمجھ نہیں لگ دی ہے جو کہندی نا گورنمنٹ کہندی ہے سخت لاک ڈاؤن 3 دن. اور میرے ذہن چاہتا ہوں یہ کی کوئی وٹا ہے جڑا اینا کا سخت ہوئے گا کہ بندہ انہوں مارا گا اینا ٹوٹے گا ہی نہیں. یار کمال کرتے ہیں. لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. بٹ اب ریلیٹ کیا جا رہا ہے نا کہ 3 دن آپ نے مارکیٹیں کھولی ہیں اور اب آپ 3 دن اگر بالکل مارکیٹیں بند رکھ دیں گے obviously لوگ باہر نہیں نکلیں گے. تو آپ دونوں چیزوں کو اگر ساتھ رکھ کے دیکھیں گے تو لاک ڈاؤن سختی پھر نظر سر کبھی کہتے ہیں سخت لاک ڈاؤن کبھی کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن. او کی 4 دن ان روٹی دینے نے 3 دن ان بھوکا مار دینے. ڈائٹنگ پہ چلا جاتا لاک ڈاؤن. میں یعنی کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن. آپ کوئی نیا ورڈ نکالا جائے گا اس لاک ڈاؤن کے لیے کہ اس کو کیا کہنا چاہیے کیونکہ آپ نے تو دونوں پہ اعتراض اٹھا دیا ہے. لیکن خیر مقصد اس کا جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. نہیں وہ نہیں حاصل ہو سکتا. وہ نہیں. مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا میں بلکہ میں دیکھوں گا ان WHO نے یہ کہا ہے جو میرے تک کہ جی آپ کرونا کے ساتھ جینا سیکھیں. اگر یہی صورتحال ہے اگر یہ واقعی درست ہے تو پھر یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 1 سال 1.5 سال تک اس کی ویکسین نہیں آنی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی معمولات زندگی کو اپنا لائف سٹائل آپ کو بالکل یکسر تبدیل کر لینا چاہیے آپ کو. اگر ہم تبدیل نہیں کریں گے تو پھر ہر گھر کے اندر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر ماتم والی کیفے. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مریض ہوگا. ہر گھر کے اندر ہمارے بزرگ والدین ہیں پھر وہ سب سے زیادہ وہ متاثر ہے بزرگ یا بچے. چلے ہم جیسے نوجوان یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ سروائیو کر سکتے ہیں. بچے اور بوڑھوں کے لیے بہت مشکل ہے. ہمیں بار بار ہم کہہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے اللہ پاک نے ہمیں سب سے بہترین موقع دیا ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کریں. آپ یہ دیکھیں روٹین میں 12 بجے دکان کھل رہی ہے. اگر میں دوسری سینس میں جاؤں یعنی کہ ہم اس وقت دکان کھول رہے ہیں کہ جس کو کہیں گے وہ ایک مخصوص لفظ یوز ہوتا ہے میرے ذہن سے سلپ ہو گیا. یعنی کہ یہ کہیں کہ 12 بجے کہاں پہ مارکیٹ کھلتی ہیں. اب مجھے بتائیں لوگ صبح اٹھ کے میں بھارت انڈیا گیا. آپ یقین کریں صبح ٹریولنگ کرنی تھی سر. میں نے 7 بجے ہم نکلے ہیں. لوگ 7:30 بجے نا چندی گڑھ کے اندر اپنی دکانوں کے شٹر اٹھا رہے تھے. یہ میں آپ کو کافی دیر پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ہم 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور سوچ کے پھر آپ جاتے ہیں. ملازم کو چابی دی ہوتی ہے فون کر کے اور کھول لیتی ہوں دکان. چل میں پھر ناشتہ کر کے. یہی رویہ ہے سر اس سے بہتر. اچھا دیکھیں اگر آپ لائف سٹائل چینج کریں گے آپ
بجلی کی بچت کر سکتے ہیں. بالکل یعنی کہ اگر آپ شام کو چلیں گے 5 بجے یا 6 یا 7 بجے تک ہو جائے گی, لیکن ہم رات 12 بجے تک 1 بجے تک جو ہے. اور بٹ صاحب یہ سب چیزیں تو ایک طرف میرے خیال سے آپ صفائی سیکھ جاتے ہیں, سب سے پہلے یہ چیز ہے, اور ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرف آ بھی چکے ہیں, لیکن بار بار یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ صرف کرونا کے ڈر سے آپ کو نہیں کرنا, اس کو آپ کو اب اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اب ہم کب تک اس کے ساتھ چلتے رہیں گے, تو لہٰذا ایک ہی اس کا حل ہے کہ آپ نے صاف رہنا ہے. سیکنڈلی لاک ڈاؤن آج سخت کیا گیا ہے, جس کو بٹ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے سخت کیا گیا, لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کو ہم نے یقینی بنانا ہے, امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہے. تو خدا را غیر ضروری طور پر گھروں سے مت نکلے, کم از کم ان 3 دنوں میں. آگے جب 3 دن دکانیں کھلیں گی تو شاپنگ تو آپ نے کرنی ہے, جتنا مرضی آپ کو منع کر لیں, آپ نے گھروں سے نکلنا بھی ہے, لیکن بچے اور بزرگ مارکیٹوں میں نہیں جائیں گے. پابندی لگائی گئی ہے, داخلہ بند کیا گیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب ہم بات کر لیتے ہیں بازاروں کی صورتحال کی جو ہم نے دیکھی, لیکن انفارچونیٹلی لوگ تو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. ایک چیز جس پہ مجھے انتہائی پریشانی ہوتی ہے کہ بزرگ حضرات جن کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ بزرگوں کو ہے, ایک اسپیسیفک ایج بتائی جا رہی ہے, 50 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, بچے اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے, اپنے بچوں کی زندگیاں کیوں پیاری نہیں ہیں. آپ نے گود میں بچے اٹھائے ہیں, آپ نے ہاتھ میں 7 بچوں کو پکڑا ہے, آپ مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں. خاص طور پر کچھ ایسی مارکیٹ جن کا میں ذکر یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی. انارکلی شہر لاہور کا بڑا بازار ہے, اچھرا بازار, ٹاؤن شپ بازار, جہاں پر آپ کو بے انتہا رش نظر آ رہا ہے, اور وہاں پر آپ بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ میں تو پہلے نا سیدھی بات ہے, یہ غلط بات ہے کہ آپ نے بزرگوں کا مارکیٹ میں داخلہ بند کی. وہ بھائی جن کا داخلہ بند کرنا ان کا کرے نا, خواتین کا داخلہ بند کریں. بٹ صاحب خواتین کو تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خواتین تو ہم نے تو بہت سارے لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی دیکھ لی ہیں, خواتین کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا نا. روکے نا, گھر والے روکے نا. او بھائی جتنے سن رہے ہیں وہ خواتین روکو, اور جیباں بھی خالی کرا دیں گیاں, کرونا بھی لین گیاں, پھر کی کرو گے بھائی؟ دیکھیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں بچوں اور بزرگوں کو. ٹھیک ہے پھر جانے دیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو روک لیں تو سب کچھ رک جائے گا. دیکھیں خواتین کو آپ روک لیں, اچھا آپ اچھرے چلے جائیں, انارکلی چلے جائیں, لیبرٹی چلے جائیں, خود ایمانداری سے بتائیے گا, ایمانداری سے بتائیے گا وہاں پہ رش کس کا ہوگا؟ بالکل ایسے خواتین آپ کو خواتین کا ہوگا. بھائی ساڑھے ورگے تو جانتے ہی نہیں ہے گے بھائی, جیب ایویں ہلکی کرانی ہے. گھر والوں نے اپنی خواتین کو سمجھانا ہے, گھر والوں نے. اگر وہ نہیں سمجھا سکتے تو پائن ایدا مطلب ہے گا. بٹ صاحب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بچوں کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ ہسبینڈ خود اپنی بیویوں کو لے کے نکل رہے ہیں, ان کے بارے میں؟ سر ہسبینڈ تو بیچارے مجبور ہے. نہیں یہ مجبور ہے بیچارے, نہ لے کے جائیں تب بھی مار پڑتی ہے ان بیچاروں کو, لے کے جائیں تب بھی ان بیچاروں کی جیبیں ہلکی ہوتی ہیں. ہسبینڈ کہاں پہ جائے؟ میں تو ہسبینڈز کی وکالت کر رہا ہوں آج بیٹھ کے ادھر. آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اچھا کیا, ان بزرگوں کا داخلہ بالکل بند ہونا چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ بند نہیں کر سکتے, آپ بند نہیں کر سکتے. جن گھروں کی خواتین نہیں جاتی مارکیٹس کے اندر, گھر کا کوئی نہ کوئی فرد تو ہے نا, اس نے تو جانا ہی جانا ہے, پھر وہ جائے گا. بچوں کو میں کہتا ہوں بہت سختی کے ساتھ, لیکن باز کوئی نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ آپ نے بڑا پہلے دن سے ایس او پی کا ڈھنڈورا پیٹا, اور تاجر بھی آپ کو کہتے رہے, لوگوں نے بھی کہا, لیکن جب ہم میدان میں گئے تو آپ کو ایس او پی کہیں نظر نہیں آئے. اچھا تاجروں کو بھی کہنا, میں تو کہتا ہوں تاجر برادری بھی اپنے بچوں کو لے کے آئے نا, اپنی دکانوں پہ بٹھائے نا, ذرا چھٹیاں نا بھائی, ذرا موج مستی کر لیں گے, وہ بھی دیکھیں گے دکانداری کیسی ہوتی ہے. ویسے تاجر حضرات سے بھی گزارش ہے وہ لائیں جن کو بہت زیادہ آئی ہوئی تھی کہ جی مارکیٹیں کھولیں. آپ یقین کریں میں کل ہال روڈ گیا ہوں, 2 دن ہال روڈ گیا ہوں میں, کوئی ضروری کام تھا. آپ یقین کریں مجھے ویسے اتنا خوف نہیں آیا جتنا مجھے وہاں پہ جا کے خوف آیا کہ بندہ ساتھ یوں جڑ کے جو ہے نا شاپنگ ہو رہی ہے اور ایسے گزر رہے ہیں, ایسے. اب کون لے کے کرونا جیسا مرض لے کے گھوم رہا ہے, کس کے کپڑوں پہ لگا ہوا ہے, کون سا وہاں پہ. بٹ صاحب یہ مناظر ہی دیکھنے جو لوگ آرام سے شاپنگ کر رہے ہیں, کہیں پر آپ کو 1-2 لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہیں, ادروائز آپ کو خواتین ہیں, بچے ہیں, مرد حضرات ہیں,
आसपास कोई नजर ही नहीं आ रहा कि किसी ने मास्क पहना हुआ है। देखें मास्क वो पहन भी लें, क्या कर लेंगे आप? हाथों के ऊपर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए, ठीक है ना? इसके ऊपर आप इनको नहीं रोक सकते। इसका सिर्फ एक ही हल था, और मैं आपको ये बताऊं, अल्टीमेट ये उस हल की तरफ ये जाएंगे। आप ये देखिएगा, इन्होंने हमारे कंधों के ऊपर बंदूक रख के चला ली है, लेकिन हुकूमत उस तरफ जाएगी और इनको जाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन व्हाट्सएप कोई नहीं बच जाएगी ना। जब हालात आपके इस तरह से खराब हो जाएंगे, पानी से ऐसे गुजर जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको या तो कोशिश आप करेंगे सख्त लॉकडाउन की तरफ आना पड़ेगा, या फिर आपको कर्फ्यू की तरफ जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं सख्त लॉकडाउन ना कहा करें, वटा लॉकडाउन। बात यह है कि आप सख्त लॉकडाउन भी करें, लेकिन उसके नतीजे आपको नजर आने चाहिए। खैर, ये 3 दिन में देख लेते हैं कि सख्त लॉकडाउन का नतीजा क्या निकलता है। आपकी ईद निकलवा देंगे ओखे सौखे होके, मैं आपको ये बताऊं, ये किसी ना किसी तरीके से ईद आपकी निकलवा देंगे, कोशिश यही करेंगे। फिलहाल प्लानिंग हमें यही नजर आ रही है कि ईद निकलवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए परेशान भी नजर आ रहे हैं। ताजरों के मुताबिक अभी आप ईद पे भी देखिएगा, लोगों ने ईद पर जो है अब रिलेटिव्स के घर जाना है, ठीक है ना? चले अभी शायद ना जा रहे हो, वैसे तो हले भी मोड़ का कोई नहीं पिया, जा सारे ही रहने। हुन बेचारा हस्बैंड जड़ा है अपनी बीवी बच्चे चुकेगा, बीवी का इसरार होएगा, नहीं जी मैं तो जाना ही है, मैं तो रोटी खानी। सब लोगों के पास जवाब भी ये है ना कि लॉकडाउन में आप कितने दिन घरों में बैठे हैं, अब ईद के दिन भी हम घर बैठ जाएं तो सर बैठे ना, बारबेक्यू का प्लान कर रहे हैं, घर में बना के कुछ खा लें। मैं तो यही कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं तो नहीं जाना इस दफा अपने ससुराल। बट साहब अगर कोई आपके घर आ गया फिर क्या करेंगे? मैंने आप नहीं जाएंगे, आपके घर मेहमान आ गए तो आप क्या करेंगे? मैंने ना अपनी बेगम साहिबा को कह दिया हुआ है, अपनी अम्मा को भी कह दिया हुआ है कि सबके घरों में, पहले दिन कह दिया था कि सबके घरों में फोन करके कह दें मेरे घर आधी लोड कोई नहीं होगी, मैं दरवाजा नहीं खोला। मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखिए जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी वालदा, बीमार वालदा है, मैं किस तरह रिस्क ले लूं को मेरे घर आए? ठीक है नहीं होगा, लेकिन पता थोड़ी होता है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं एहतियात अपने ऊपर से शुरू नहीं कर रहा ना, तो फिर मैं आपको नहीं कह सकता, फिर मैं इनको भी नहीं कह सकता। मेरा पहले दिन से मौकफ है बिल्कुल ऐसे ही कि मैं इम्प्लीमेंट अपने आप से शुरू करूंगा, फिर मैं दूसरे को तनकीद करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पे सब जगह पे उलट काम। बिल्कुल ऐसे आपसे तनकीद करते हैं, खुद आप उस पर अमल दरामद नहीं करते। खैर, हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट की तैयारी पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब ये गाइडलाइन जो जारी की गई है ये क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। हुकूमत ने तरक्याती बजट की तैयारी पर नई गाइडलाइन जारी की है। बट साहब बताइएगा इसकी डिटेल्स। देखिए डिटेल्स तो अभी मैं खुद भी लूंगा कि ये नई गाइडलाइन है क्या। अब जो भी है, लेकिन तरक्याती बजट किधर जा रहा है? पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि तरक्याती बजट जा किथे रहे हैं? लबो तो सही। देखिए अभी तक किसी जगह पे काम किसी जगह पे भी कहीं पे भी, हमें शहर लाहौर में तो कम से कम कहीं पर भी नहीं हो रहा। जहाँ पे सड़क को टूटी हुई है वहां पर आपने छोटे छोटे पैच लगा दिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका पूरा बजट जो है ना वो चेक वहां से ले लिया गया होगा। ये असल में कर रहे हैं अब इलेक्शन की तैयारियां। मैंने उस दिन भी बात की थी बल्दियाती इलेक्शन की। ऐसे ही है। अब ये सारा बजट जो है वहाँ पे जाएगा, और आप ये देखेगा कि ये किस तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन होती है। तैयारियां इन्होंने करनी हुई हैं। अब तरक्याती बजट रामे से मैं ज़रूर पूछूंगा, रामे इसकी तफसील हमें बताएगा कि है क्या। लेकिन जो कुछ भी है इसके अंदर जो वो बता रहे हैं कि जी आइंदा माली साल के बजट में पिछले साल मंजूर होने वाले जो मंसूबे हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर पिछले साल एक इलाके की गली नहीं बनी तो वो अगले साल नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये समझ तो फिर ये तरक्याती काम क्या किया जा रहा है? तरक्याती बजट किसको कहा जा रहा है? कहाँ तरक्की होगी, कहाँ पर बेहतरी आएगी? मतलब आपने तो अपनी मर्जी की स्कीमें पास करानी है, अपनी मर्जी की जगहों पर काम करना है। जो लोग पहले से परेशान हैं, जहाँ पे पहले गलियां जो है मसाइल का शिकार हैं, वो वैसी की वैसी रहेंगी। देखिए तरक्की आएगी डीजी खान के अंदर, तरक्की आएगी त्यारा माफिया के इलाकों के अंदर, मैं समझ तो ये उन जगहों पर आएगी जहां पे आप अपना वोट बैंक मजबूत कर सकते। ये हर हुकूमत करती है। इसमें ये नहीं है कि पीटीआई कोई अनोखा काम कर रही है। ये नून लीग की हुकूमत थी, वो भी यही करती थी। पीटीआई की हुकूमत भी
उसी डगर के ऊपर चल रही है। सिर्फ इन पे अब इतराज़ हम यही करते हैं कि आप कहते थे ना तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। गाना वैसे बड़ा वो ज़बरदस्त था, मेरा बड़ा दिल करता था जब वो बजता था ना जलसे में जाता, मेरा भी दिल करता था मैं भी यहाँ को ठुमके 2-4 मारा मैं भी गावा, फिर मैं रुक गया था, नहीं यार मैं जर्नलिस्ट है। वो जो तब्दीली का इन्होंने कहा ना, मेरा ख्याल है इनको वो तब्दीली नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर इन्होंने उसी रविश के ऊपर चलना था, उसी तरीके से तरक्याती बजट अपनों को नवाजने के लिए इस्तेमाल करना था, उसी तरीके से सारे इकदाम करने थे, तो फिर ये तब्दीली का लफ्ज़ जो है ना वो कोई सूटेबल नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, नारा ही नहीं लगाना क्योंकि चाहिए नया तो आपको कुछ नजर ही नहीं आया, वही चीजें हैं जो पहले हो रही थी, आपने भी उस तरह से नवाजा अपनों को जिस तरह पहले से नवाजा, बल्कि उससे बदतर हो गया है। उसमें तो चले कुछ थोड़ा बहुत 100 में से कोई 15, 20, 25% जो है वो आवाम को कुछ ना कुछ मिल जाता था, लेकिन इस हुकूमत के दौर में वो मिला ही नहीं है। यानी कि मैं माजरत दे नाल कशकोल हमने उठाया, वो पंजाबी च कहेंगे असी मंगतियां दी हुकूमत लगने गए, हर वक्त मंगते ही रहने, अल्लाह वास्ते कुछ थोड़ा दे दो भाई। और अभी तो हमने देखा भी है, अब तो मिसालें कायम की गई हैं, हर कोई इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि एक रिवायत हमने बना ली है और हम उसी डगर पर चलते चले जा रहे हैं, चाहे आसान वक्त था चाहे मुश्किल वक्त था, हमने अपना वतीरा एक ही रखा है कि हमने सिर्फ कशकोल लेके चलना है। बस वही ना, वो कशकोल उठाया हुआ है, कशकोल तोड़ने के हमने दावे किए थे। वो की हुन की कवांगे जो प्राइम मिनिस्टर साड़ा मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं, मन तुसी दसो हुन घबराने वास्ते रह की गया है। मैं वो घबराना भी मैनू लगता इन्होंने लै जाना, इन्होंने कहना ओबीएस कशकोल च पा दियो, सानू दे दियो, असी वो लै जाते। बिल्कुल आपने यानी कि हर घबराना नहीं, घबराना नहीं। ओ भाई क्या आप घबराएंगे नहीं, आपने तो उस स्टेज तक पहुंचा दिया है कि जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि मुझे याद है कि आपको भी याद होगा कि सदर परवेज़ मुशर्रफ ने, साबिक सदर साहब ने ये कहा था कि जी अगर हम अमेरिका के साथ ना जाते तो पत्थर के ज़माने में चले जाते। हम पत्थर के ज़माने से भी लगता है पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही है, वट्टे चुक के उंजड़ा है ना, वट्टे चुक के जेबा छुपा लेंगे ताकि हवा ही ना उड़ा के ला जाए। यही हालात बच गए हैं। खैर अगली खबर की तरफ जाते हैं। सदर्न लूप 4 की लैंड एक्विजिशन, मरम्मत और बहाली का मंसूबा मौखर कर दिया गया है। फंड्स के दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होने से रिंग रोड के आइंदा बड़े मंसूबे खटाई में पड़ गए हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अहम चीज़ थी और आपने फंड्स कहीं और मुंतकिल किए हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा मंसूबा आपका जो है एक दफ़ा से फिर तरजीहात की बात है। हमेशा से तरजीहात जो पहले से काम चल रहे हैं, जो पहले से मंसूबे बनाए गए हैं, कहीं से वो रही नहीं है। भट्ट साहब देखिए, तरजीहात हम समझने की कोशिश करें कि इस हुकूमत की तरजीहात हैं क्या बुनियादी तौर पर। आप ये देखें ना, अब ये सिदरन लूप का जो मौखर किया गया है, इसके ऊपर जितना खर्च हो चुका उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा? ऐसे तो बहुत सारे बटसा मंसूबे हैं जिसपे आपने इतने पैसे लगा दिए हैं और वो, या फिर आपने प्लान किया और अब उसके पैसे डबल ट्रिपल पे चले गए हैं, लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के। अच्छा, आप इसके बाद ये देखिएगा कि चूंकि अब हम कोरोना बहरान के अंदर हैं, अब जब भी ये ख़त्म होगा, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगी, जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके बाद हम कहेंगे कि कोरोना ने जो उनसे ना वो हमारी ऐसी की तैसी फेर दिया। मैशत का तो हम अब हम हर चीज का जो है ना वो रोना रोएंगे और कोरोना पे डालेंगे कि ये वजह कोरोना तो इस टैक्स वजह लगेगा। से हुआ था। मैं आपको बताऊं, कोरोना टैक्स भी लगेगा। ये नया टैक्स आएगा जो आवाम को कहा जाएगा कि आप कोरोना टैक्स के नाम पर ये हमें टैक्स। बिल्कुल आपने सही कहा। दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया। दुर्रे नायाब की खबर है। दुर्रे नायाब बताएगा, सदर्न लूप 4 की लैंड एक्विजिशन मरम्मत बहाली का मंसूबा मौखर हो गया है और अब रिंग रोड के आइंदा बड़े मंसूबे भी खटाई में इससे पड़ जाएंगे। बताएगा इस खबर की डिटेल्स। जी बिल्कुल, अभी मैं कज़ाफ़ी भट्ट साहब की बात सुन रहा था तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोरोना टैक्स जो है वो अब सरकारी इदारों में कटौतियाँ लग रही हैं, तरक्याती फंड्स बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं और तरक्याती मंसूबे जो हैं वो सिफर होने के करीब है। तो इसी तरह बिल्कुल एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शहरियों से कहा जाएगा जिस कोरोना टैक्स में अब वो भी कटौतियाँ कराएं। तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं। रिंग रोड जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आज से 10 साल पहले इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इसकी कंप्लीशन ना होने से लाहौर शहर की ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पे इवॉल्व नहीं हो रही, बल्कि लाहौर शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक का एक रुझान बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक जैम रहना, ट्रैफिक प्लानिंग का भी एक नकाइस नजर आ रहे हैं। इसमें दो चीजें थी। लैंड एक्विजिशन जो कि सेक्शन SL4 की होनी थी, उसके लिए 5 अरब रुपए थे। इसी में जो पहले से रिंग रोड बनी हुई है, पुरानी रिंग रोड जो पत्ती चौक से आती है कबाहा तक, उसकी रोड रिहेबिलिटेशन थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 10 साल गुजर जाने के बाद इसकी कारपेट नए सिरे से होना लाजमी थी।
وہ ہونا باقی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن لوپ جو دریائے راوی کے پار اور شرد پور بائی پاس کو ملانا تھا اس میں جا کے, اس کی بھی لینڈ ایکوزیشن تھی. یہ تمام فنڈ جو ہیں رنگ روڈ اتھارٹی کو نہیں ملیں گے. اور ہمارے وزراء نے یہ بات بتائی ہے کہ رنگ روڈ اتھارٹی نے جب یہ فنڈ واپس کیے تھے تو اس شرط پر سرنڈر کیے تھے کہ آئندہ مالی سال 2020-21 میں ان کو لوٹا دیے جائیں گے تاکہ وہ اگلی سال اس کو مکمل کریں. اب ان کو ٹکا سا جواب مل گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام فنڈ پنجاب حکومت نے کہیں یوٹیلائز کر لیے ہیں, اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فنڈ کہاں یوٹیلائز کر لیے. 5 ارب کی بہت بڑی خطیر رقم تھی جو رنگ روڈ کے ایلوکیشن تھی, ایلوکیٹڈ جو اماؤنٹ تھی, ان کی سیونگز تھی, اور انہوں نے پروجیکٹ اس کو چلانا تھا. اس میں ایک اور ضروری پوائنٹ ہے کہ آج جو زمین لی جائے گی وہ آئندہ آنے والے دور میں اگر دیں گے تو وہ دگنی قیمت پہ لینی پڑے گی. اس سے بھی منصوبے کو کافی مالی نقصان اٹھانا پڑے گا. صحیح, بہت بہت شکریہ درہ نایاب, آپ نے ڈیٹیلز بتائیں. نقصان ہر جانب جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا اور پھر بٹ صاحب ہم لوگ ہی اس سے متاثر ہوں گے. بڑا اتنا اہم منصوبہ اور آپ نے بجٹ اس کے فنڈز کہاں پر منتقل کر دیے یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے, اور پھر نقصان اس کا ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. وہ آپ کو پتا کہاں پہ گئے ہیں فنڈز؟ نہیں پتا؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. کمال خود درہ نایاب نے کہا ہے کہ کام منتقل بھائی ایکسپو سینٹر کے اندر اتنا بڑا کرونا مرکز بنایا ہے جہاں پر ایک کمبل, ایک چادر. صاحب مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا مرکز. سر سن تو لینا, میری بات تو سن لینا, آپ درمیان میں کینچی مار رہی ہیں. دیکھیں اتنا بڑا ہاسپٹل, وہ کرونا مرکز, ایک تکیہ, ایک کمبل, ایک چادر, کسی پہ ہے کسی میں, اور ایک مولٹی فوم کا وہ گدا. گندگی بھول گئے آپ وہاں پہ جو ہے. سر میں ابھی سن تو پھر کینچی مار رہی ہیں. صحیح. دیکھیں سنا ہے وہ 25,000 روپے میں آیا. اچھا, اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں, کل ڈاکٹر صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے وضاحت کی کہ جی وہ خبر دی ہے, وہ خبر کے اندر اتنے کروڑ روپے آپ نے بتا دیا, ارب روپیہ بتا دیا, اتنے کا نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کھانا وہاں پہ ایک مخیر حضرات جو ہے, ایک ادارہ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. مولٹی فارم جو گدا شدہ ہے وہ بھی پتہ لگا وہ کسی نے جو ہے جو کمپنی انہوں نے دان کر دیا, تکیہ بھی انہوں نے دان کیا, کوئی چادر بھی کر. لیکن 25,000 روپے کا یہ ادھر لگا نا. بالکل, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل صحیح کہا. 25,000 روپے اس کاغذ میں کٹا ہوگا کہیں پہ, آپ کہہ رہی ہیں کدھر لگا. اتنے اہم منصوبے حکومت نے شروع کیے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں. اور بٹ صاحب ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں نا کہ عوام سے ٹیکس لیے جائیں گے, بہت ساری چیزوں سے پردے بھی اٹھیں گے. پھر اب جو شفافیت کی بات کی جاتی ہے, میرٹ کی بات کی جاتی ہے نا, تو یہ پیسے جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے منتقل یہاں کیے جا رہے ہیں, یہ ایکچولی ہمیں بعد میں پتا چلے گا. اے میں ادو ویکھاں گا نیب کی کردا ہے, اے میں ادو ویکھاں گا. بالکل تے نیب بڑا چھریاں تیز کر کے ہر بندے دے اوتے, بٹ صاحب اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. بقرہ عید سے پہلے وہ ہر ایک کو چھریاں دکھا رہا ہے نا, یوں چمکتی, اس وقت دیکھوں گا یہ آتی ہیں. بالکل وہی میں کہہ رہی ہوں, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. خیر بریک انتظار ہمارا نہیں کر رہی ہے, پروڈیوسر صاحبہ کہہ رہی ہے بریک کی طرف چل جائیں. بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. 9ویں اور 11ویں کے امتحانات ختم, صرف اور صرف 1,19,000 طلبہ پیپرز دے سکیں گے. کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ کچھ طلبہ تو اس پہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. جی بغلے بجا رہے ہوں گے. میں نے تو ایون کچھ لوگوں کی نان سیریسنس کا حدیہ دیکھا, لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹائم پہ ایسا فیصلہ کیوں نہیں ہوا. اوہو, آپ خدارہ ٹائم دیکھو کیا ہے, کس مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں, کیوں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بڑا ٹھیک ہے اب جو کر دیا. آپ دیکھیں نا اصل میں نا کنفیوژن حکومت خود کریٹ کر رہی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن پیپرز لینے ہیں یونیورسٹیز کی, دوسری طرف آپ نیچے والی 9th 10th 11th ان کے پیپر جو ہے آپ منسوخ کر رہے ہیں. اب کنفیوژن جو میں نے بات کی وہ اس طرح پیدا ہو جاتی ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس پہ آ جاتے ہیں یار ہمارے پیپرز ہونے یا نہیں ہونے. پالیسی جو ہے وہ ایک اوورآل پالیسی محکمہ تعلیم جو ہے وہ ابھی تک نہیں لا سکا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. محکمہ تعلیم کا حال بھی ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹس کی طرح ہے, جہاں پر ہر روز ایک نیا فیصلہ ہو رہا ہے, ہر روز آپ چیزیں امپلیمنٹ کر کے اس کے نتائج دیکھنے کے بعد فیصلہ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی چونکہ ایک نئی چیز ہے, ایک نئی پریکٹس ہے, تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, کیا پلاننگ ہونی چاہیے ایز سچ. دیکھیں ایسے بحرانوں کے اندر نا حکومت کی دانشمندی سامنے آتی ہے نظر کہ ان کے پاس کتنے ذہین لوگ موجود ہیں, ان کے تھنک ٹینکس کے اندر کیسے لوگ موجود ہیں. پی ٹی آئی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے, آنیسٹلی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے
کہ آپ جو حکومت میں آنے سے پہلے دعوے کرتے تھے وہ آپ کے دعوے بالکل ہی ہوا ہو گیا ہے. دیکھیں شیڈو کابینہ ہر جگہ پہ بنائی جاتی ہے. جب اپوزیشن ہمیشہ یہ کام کرتی ہے کہ شیڈو کابینہ بنا کے رکھی جائے کہ اگر حکومت ملتی ہے تو کون کیا کرے گا. ہمارے دونوں منسٹرز ہیں, ایک انٹلیکچوئل ہے اور ایک جن سے ہیں وہ اپنی ذات کے اندر وزیر اعلیٰ ہیں. مراد راس وزیر اعلیٰ ہیں, شفقت صاحب جن سے ہیں وہ انٹلیکچوئل ہیں. اب جہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہوگی وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ آپ نے کر دی اچھے, میں تو یہ کہوں گا اچھے, میں بھی ان کے ساتھ ہوں جن کے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں کے پیپرز منسوخ کر دیے, لیکن ان بچوں کو ضرور افسوس ہوا ہوگا کہ جنہوں نے بڑی تیاری کی ہوگی. بالکل آپ نے صحیح کہا. جس نے تیاری کی ہوتی ہے اس کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ یار میری پوزیشن آئے گی, میں پوزیشن ہولڈرز. اور اس میں ایک المیہ یہ بھی ہے نا کہ جو بچے خدا نہ خواستہ کسی وجہ کی وجہ سے یا پھر بیماری ہو جاتی ہے, کئی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں, کسی ایک آدھے میں سپلی رہ گئی ہے, ان کے لیے بھی اب یہ معاملہ جو ہے وہ obviously پریشانی کا ہے کہ اب وہ آگے پرموٹ ہوں گے یا نہیں. اس پر ابھی پالیسی جو ہے اس طرح سے واضح بھی نہیں کی گئی ہے. خیر اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اورنج لائن منصوبے کی اراضی میں بڑے پیمانے پر جال سازی. بٹ صاحب یہ شفافیت کی ہم نے باتیں سنی, اس پہ کام بھی ہوا, اب جب اتنا ٹائم گزر گیا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اراضی کے معاملے پہ بڑے پیمانے پر جال سازی کی گئی ہے. دیکھیں وہ اس وقت دورے لائن پہ تھا تو وہ چونکہ ٹائم نہیں تھا تو میں دورے سے کویسچن یہی کرنے لگا تھا کہ بھائی جان اے بھی دس دے اورنج لائن دا کی بڑھانا ہے گا جی. اورنج لائن کا ویسے بننا بنانا, اورنج لائن کا اب تو بھول جائیں, اب تو آپ بھول جائیں. اب تو یہ بھی چیز کرونا کی نظر ہونے والی ہے. میں کہتا ہوں بلکہ وہ جو بنایا نا, میں تو کہتا ہوں حکومت کو میرا مشورہ ہے, تو یہ کہو گے کہ جاہل آدمی ہے نا, اتنے بھی کرونا سینٹر بنا دیں, اوپن کرونا سینٹر. ایک آپ کو زبردست بنی بنائی جگہ مل گئی ہے اور وہاں پر آپ اوپن کرونا سینٹر دیکھیں, کھلی فضا, کوئی آپ کے پیسے بھی نہیں اب خرچ ہونے, اس جگہ ضائع ہی ہو رہی ہے نا. ٹریفک آپ نے کوئی گاڑی چلنے کوئی نہیں دینی ہے, بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ کا مشورہ ویسے جو ہے وہ قابل غور ہے, کیونکہ اگر وہاں پہ کچھ نہیں کیا جانا تو چلیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. خیر بٹ صاحب وقت کا میں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, ہم شو میں دوبارہ واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور پروگرام کے سٹارٹ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ 21 رمضان یعنی یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے. خصوصی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گی اور ان سے ہم بات کریں گے اور روشنی ڈالیں گے حضرت علی کی حیات مبارکہ پر, ان کی سیرت مبارکہ پر. اس کے ساتھ ساتھ 21 رمضان کے حوالے سے بھی خصوصی گفتگو کی جائے گی. اسٹوڈیو میں موجود ہماری مہمان جن کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گی, عروج ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ؟ بالکل الحمدللہ. کیسا گزرا ہے ماہ مبارک؟ ماہ مبارک رمضان اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے اور اس کو محسوس کرتے ہیں ہم, اس کا لٹرلی احساس کرتے ہیں اور یہ مہینہ ہی محسوس کرنے والا ہے. بالکل. سو جب آپ وہ فیل کرتے ہیں تو پھر وہ جو احساس کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ تمام رحمتیں اور برکتیں محسوس ہوتی ہیں اور زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور ہم بہت کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. بس سیکھ لیں انشاءاللہ. ڈفرینٹ سٹیپس ہیں, پہلے ہم جانتے ہیں, بالکل, پھر ہم سیکھتے ہیں, اور سیکھنے کے بعد کا ایک زیادہ اہم عمل ہے جو ہے عمل کرنے کا, امپلیمنٹ کر کے دیکھنا. اور اس میں جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اپلیکیشن ہوتی ہے اپنی زندگی میں, تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے, پرنور ہو جاتی ہے, بابرکت ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آج کے دن کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے 21 رمضان کیا کہیں گے؟ ایک شعر ہے, اس سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ اٹھا وہ دستے سیاہ نور کے اجالے پر, اٹھا وہ دستے سیاہ نور کے اجالے پر, پڑی وہ ضرب جفا دین کے حوالے پر, بس ایک وار سے صدیوں کے خواب ٹوٹ گئے, بس ایک وار سے صدیوں کے خواب ٹوٹ گئے, دلوں سے مان سحر سے پیام روٹ گئے, دیار غیر میں گونجی ندائے وجہ اللہ, دیار غیر میں گونجی ندائے وجہ اللہ, صدائے عشق تھی سبحان ربی العالی, رکوع میں جھک گیا عزت کے آسمان کا سر, رکوع میں جھک گیا عزت کے آسمان کا سر, بلائیں لینے لگی اٹھ کے انما کی سحر. اعظم اللہ اجورنا اجورکم انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک یہ آج کا جو دن جس کا آپ نے تذکرہ کیا 21 رمضان, یہ اسلامی تاریخ کا اگر ہم یہ کہیں کہ بدترین اور سیاہ ترین دن ہے. یہ وہ روز کہ جس روز اس ہستی کو, اس شخصیت کو, جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں نا اپنی نمازوں میں,
تو الحمد شریف کی جو آخری 2 آیات ہیں اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں ان کا راستہ دکھا کہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں. تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جو انعام یافتہ ہیں اور اللہ کے خاص انعامات رہے, اور وہ انعامات کس صورت میں رہے وہ میں آقا کی وہ جو احادیث اور جو فضائل, دیکھیں جب کسی شخص کی آپ نے اہمیت اور فضیلت کو جاننا ہے تو 2 مستند چیزیں ہیں کہ جن سے جب آپ رجوع کرتے ہیں تو جب آپ کو حوالے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے بہتر کیا, ایک قرآن حکیم, بالکل, دوسرا آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک. بالکل آقا نے ساری زندگی امام علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے. کیوں؟ بیکاز وہ میرٹ کے اوپر تھے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت وہ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں تو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں خانہ کعبہ سے. پھر جب وہ لیتے ہیں ان کا نام رکھتے ہیں, امام علی ابن ابی طالب اپنی آنکھیں نہیں کھولتے. یہ تمام فضائل, آنکھیں نہیں کھولتے اپنی جب تک چہرہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتے. پھر جب کھولتے ہیں تو معجزہ دیکھیں کہ چھوٹا سا ایک کمسن بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے آقا بتائیے کہ میں کس چیز کی تلاوت کروں, زبور کی تلاوت کروں, انجیل کی تلاوت کروں یا قرآن پاک. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں. آقا دنیا جہان میں ان کو لے کر آتے ہیں, تعارف کرواتے ہیں. امام علی ابن ابی طالب کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی آقا کے پیچھے اس طرح سے چل کے گزاری کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں اس دعوت ذوالعشیرہ میں جس طرح سے 3 دفعہ امام علی ابن ابی طالب, بالکل کم سنی کا وقت ہے مگر کس طرح سے اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. پہلے بچے جنہوں نے نماز پڑھی, یہ وہ ذات جو سیدۃ النساء العالمین کے ہسبینڈ ہیں, یہ وہ ذات جو سردار اہل جنت کے, جتنے جنت کے لوگ ہوں گے ان کے جو سردار ہیں ان کے والد گرامی ہیں. ان کے حوالے سے کتنی, امام علی علیہ السلام کو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ نے اپنا بھائی کہہ کر پکارا. یہ کہا کہ جس نور, میں اور علی ایک نور سے ہیں. پھر ایک بہت ہی اہم بات, مولا کی تمام فضائل وہ جسے کہتے ہیں نا چھپے ہوئے نہیں ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, مگر کیا کریں کہ یہ جو تمام فضائل ہیں نا یہ جب بھی بیان ہوتے ہیں یہ ہر دفعہ بیان ہونا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ تربیت. ایک آخری جو فضیلت میرے مولا کائنات کی ہے وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آقا کی ذات کو سب صادق اور امین کہتے تھے. مشرکین مکہ بھی, کافر بھی, تمام اپنے پرائے غیر ہر کوئی. آپ یہ سوچئے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہوتے ہیں اور جاتے ہیں ہجرت کے لیے تو اللہ کی عطا کی ہوئی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی امانت جو ان کی بیٹی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سمیت ان تمام امانتوں کے جو مشرکین مکہ کی تھیں آقا کے پاس, ان تمام چیزوں کو ایک امین, ایک امانت دار شخص کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں. اپنے بھائی کو اپنے بستر پر لٹا کر جا رہے ہیں. کون ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب. تو ہم یہاں پر آ کے یہ تمام فضائل بیان کرنے کے بعد آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے آقا کے بعد تو وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی 21 رمضان جب ہم نے دیکھا کہ بزدلوں کی جانب سے کس طرح سے حملہ کیا گیا اور وہ غم آج بھی اسی طرح سے تازہ ہے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آقا امام کا جانا جو ہے وہ تمام مومنین کو رنجیدہ کرتا ہے. اور ایک چیز جو آپ نے نشاندہی کی کہ جس طرح سے وہ بزدل لوگ, وہ ایسے دشمنان جو اسلام کے دشمن ہیں, جو اللہ کے دشمن ہیں, جو آقا کے دشمن ہیں, انہوں نے وار کیا. یہ لوگ, ان لوگوں نے لبادہ اوڑھا ہوا تھا مسلمانیت کا. یہ وہ کلمہ گو انسان تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ جو دنیاوی مفادات کی وجہ سے خارجی ہو گیا اور اس نے بے شک منہ سے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا مگر اس نے منافقت کی اور جو امام تھے, جو اس وقت کی خلیفہ المسلمین تھے, ان کو مارنے کا ارادہ رکھا. جس وقت امام مسجد میں جاتے ہیں, یہ وہ رات ہے کہ جو پچھلی رات گزری کہ آقا نے, امام نے روزہ افطار کیا اپنی بیٹی کے گھر پہ, ام کلثوم علیہ السلام کے گھر پہ,
اور اس کے بعد جب ساری رات عبادت میں رہے اور جب مولا جاتے ہیں صبح فجر کے وقت، فجر سے پہلے جاتے ہیں، تو یہ جو مولا کا قاتل ہے اس قاتل کو ٹھوکر مار کر اٹھاتے ہیں. اب یہاں پر جو میں گفتگو کروں گی نا، اس ہر گفتگو اور ہر بات میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. کیوں؟ کیونکہ امام علی ابن ابی طالب کی ذات جو ہے وہ تربیت ہے. ذکر علی ابن ابی طالب ہمارے لیے تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. آقا نے جس وقت اس کو ٹھوکر ماری ہے نا، تو ٹھوکر مار کے اس کو پہلی بات یہ 2 جملے بولے. آقا نے پہلا جملہ یہ بولا امام فرماتے ہیں کہ الٹا مت سو. اوندھا لیٹا ہوا تھا مسجد میں. الٹا مت سو، الٹا اوندھا مت لیٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے. اچھا، اب یہ دس اٹ سیلف اپنے اندر ایک سمبل رکھتا ہے. اوندھا لیٹنا ایک تو شیطان کا عمل ہے، ہم یہ اکثر عمل کر رہے ہوتے ہیں. میسج. دوسری چیز یہ کہ اوندھا لیٹنا سمبل اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے، صراط مستقیم اختیار نہیں کرتے، تو ہم اوندھے ہو جاتے ہیں. ہم الٹے، پھر ہم الٹا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو جب الٹا راستہ اختیار کریں گے تو پھر وہ امیر المومنین کے ماننے والے نہیں ہوں گے. اور امیر المومنین کا ماننے والا یہ حق میں آپ کو یہاں پر، اور دوسری چلے بات کر کے پھر میں آپ کو امام کا وہ حق بتاؤں گی کہ جو ضروری ہے اور ہم سب پر لازم و ملزوم ہے. دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں کہ اٹھ، نماز کا وقت ہے. کیا مطلب؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل. نماز کی طرف آؤ، صلاۃ کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ اور خیر کے عمل کی طرف آؤ. ٹھیک ہے جی، یہ 2 چیزیں. اب ان 2 جملے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ آپ اچھائی کی طرف آنے کا کہہ رہے ہیں اور ایک برائی سے آپ نے منع کیا. اس میں پورا مولا کائنات کی زندگی کا جسے کہتے ہیں نا نچوڑ ہے کہ یہ پیغام دونوں جو انہوں نے دیے ہیں. ایک اور چیز جو یہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی اور ہر دور میں اسلام کے اور ایسی ہستیاں جو ہمارے لیے منارہ نور ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے بھیجا ہوا نور اس دنیا میں ہے، ان لوگوں یہ سارا جو معاملات ہیں، ہمیں ان سے کس طرح سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک جو ہے اس کا حق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی اپنی امت کے لیے باپ ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آج کا دن ہے نا، وہ جو دل سے آقا کو مانتے ہیں، وہ جو دل سے آقا کو ہی صرف نہیں مانتے، جو آقا کی مانتے ہیں، وہ یہ بھی مانیں گے نا کہ امام علی اور آقا جو ہیں وہ امت کے باپ ہیں. اور آج ہم سب کے باپ کی شہادت کا دن ہے. مگر انفارچونیٹ بات ہے کہ ہر انسان جو کلمہ گو ہے اس کے دل میں اس طرح سے غم نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ صفوں میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں مگر عشق محمد تک رہتے ہیں، آل محمد تک نہیں آتے. جبکہ آقا نے ساری زندگی یہ کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے بچوں سے، میرے بھائی سے، ان اہل بیت اطہار سے محبت. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور یہاں پہ میں روشنی ڈالنے چاہوں گی ایک احادیث مبارکہ میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. عروج ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے گا حدیث پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، امام علی ابن ابی طالب جو ہیں ان کی زندگی کا ایک خاصہ جو میں آپ کے ساتھ یہ اس علم کی روشنی میں جو شیئر کرنا چاہوں گی کہ ممبر کوفہ پر بیٹھ کر جب مولا کی ظاہری خلافت کا وقت تھا، جب مولا ممبر پر بیٹھا کرتے تھے تو یہ وہ واحد ہستی ہیں اس کائنات کی جو یہ کہا کرتی تھی، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو اور کچھ بھی پوچھ لو، کچھ بھی پوچھ لو، میں اس دنیا کے راستوں کے ساتھ ساتھ اس عرش کے راستوں سے واقف ہوں. سبحان اللہ. مگر یہ کتنی واقعی سبحان اللہ والی بات ہے کہ کیا ایک ایسی ذات کی کیسا علم کہ جس کو جو علم ملا کس سے؟ آقا دو جہان سے، رائٹ. مگر اس دنیا نے ان سے کیا پوچھا؟
اس دنیا نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے بچے کتنے پیدا ہوں گے. اس دنیا نے ان سے پوچھا کہ ہمارے سر کے بال کتنے ہیں. Now why I want to talk about this because آج بھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سارا علم جو ہے وہ موجود ہے مختلف مکتوبات کی صورت میں, مختلف نصیحتوں کی صورت میں, مختلف خطبات کی صورت میں. اور یہ بالخصوص میں آج یہ کتاب لے کر آئی تھی جس کو ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں. یہ وہ تمام مواد ہے, یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو اس کتاب میں میرے مولا نے بیان فرمائے ہیں. ہر انسان کے اوپر, ناٹ مسلمان کے اوپر, ہر انسان کے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے کہ قرآن کے بعد, احادیث کے بعد جب آپ مطالعہ کریں تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے اندر ایسی حکمت رکھتی ہے, اور بڑے بڑے فلاسفرز نے, بڑے بڑے ادیبوں نے, بڑے بڑے اسکالرز نے یہ بات کہی کہ اللہ کے کلام کے بعد یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مطلب اس کی آتھینٹسٹی, اور ہر دفعہ جب آپ اس کی کچھ چیدہ خصوصیات بھی میں چاہوں گی آپ ناظرین سے شیئر کریں کہ اس کے حوالے سے جب آپ, میں بتاتی ہوں بالکل کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں, اس کا کلام اپنے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتا ہے کہ ہر مرتبہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سے مختلف مطالب کی سمجھ آتی ہے, اور ہر دفعہ آپ کو یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل فریش ہے, اور یو لرن سو مچ. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں, یہ میری دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی سوال کرے, میں اس کا جواب یا قرآن کی آیت سے دوں یا نہج البلاغہ کی سینگ سے دوں. اس کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے بھی حاکم وقت ہیں, اقتدار اعلیٰ کے لوگ ہیں, وہ اگر اس کتاب کو پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے حکومت کرنی ہوتی ہے, کس طرح سے امیر المومنین نے حکومت کی, اور کیا کیا ایسے پوائنٹس تھے اور کیا کیا ایسے پوائنٹس تھے جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر دیکھیں خلفائے راشدین کی طرف, ہم اگر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں, تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے فیصلے جب امام کیا کرتے تھے, جب ان کو کسی فیصلے کی سمجھ نہیں آتی تھی, الجھ جاتے تھے یا کوئی ایسا مشکل چیز ہوتی تھی, تو وہ امام علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور ان سے یہ کہا کرتے تھے. اور وہ فیصلے 2-3 ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ فیصلے علم کی بنا پہ ہوئے نا, وہ اس علم کی بنا پہ ہوئے جو اللہ کا خاص عطا کیا ہوا تھا, رسول اللہ کا خاص عطا کیا ہوا تھا. اور پھر آپ فرماتے تھے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا. اور ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کہ 2 عورتیں ایک دفعہ ایک بچہ لے کر آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ میری یہ 2 بچے اکٹھے ہوئے, مگر اس عورت نے میرا بچہ تبدیل کر لیا ہے, تو یہ بیٹا میرا ہے. جو عورت لے کر آئی اس نے کہا اچھا یہ تمہارا بیٹا ہے. دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو گئی امام کی بارگاہ میں. تو امام نے کہا کمبر امام کے غلام تھے, کمبر جاؤ اور ایک آرا لے کر آؤ. اس نے وہ آرا لے کر آئے تو عورتیں پریشان, ایک عورت پریشان ہوگی. اس نے کہا کیوں مولا آپ نے آرا کیوں منگوایا؟ انہوں نے کہا میں آدھا کروں گا بچے کو, اور آدھا تمہیں دے دوں گا اور آدھا اس کو دے دوں گا. اب جو حقیقتاً جو ماں تھی اس کا دل تڑپ گیا, اور اس نے کہا کہ نہیں مولا مجھے نہیں چاہیے, یہ آپ اس کو دے دیں, یہ اس کا بچہ ہے. اور آقا نے کیا کیا, آقا نے اس بچوں کو, مولا نے اس بچے کو اس عورت کو دے دیا کہ جس نے منع فرمایا کہ یہ نہ کریں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ زندہ رہے. بالکل. اور فیصلہ یہ ہوا کہ پھر جب بعد میں جناب عمر نے پوچھا کہ تم نے کیوں, امام علی آپ نے کیوں ان کو دے دیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ جو حقیقی ماں ہوتی ہے, جس کا جگر تھا, جس کے گوشت کا ٹکڑا تھا, وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بیچ میں سے آدھا ہو, اور اس لیے میں نے اس بنا کے اوپر اس کو. بالکل سبحان اللہ. مجھے سخاوت کے حضرت علی کے واقعات بتائیے گا تاکہ ہم اگر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے ہم ایک پازیٹیو میسج بھی ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں. ایبسلیوٹلی جی. سخاوت تو مولا کائنات کی ذات جو ہے وہ ایسے سخی ابن سخی تھے, اور ایسی سخاوت تھی کہ ان کے دسترخوان ایون جناب ابو طالب علیہ السلام سے, اور پھر جناب عبد المطلب, اور جو پورا یہ خانوادہ ہے ان کے پورے خاندان کا خاصہ تھا. کچھ واقعات, ایک مرتبہ وہی جناب کمبر کے جو غلام تھے, جب خیبر کا واقعہ ہوا, خیبر جب فتح ہوئی اور اس کے بعد مال غنیمت اور جو تحفے تحائف ملے, مختلف روایات ہیں. کچھ کہا جاتا ہے 332 اونٹ تھے, کچھ کہتے ہیں 70 اونٹ تھے. امام لے کر اس کے اوپر سونا, اس کے اوپر
چاندی، زیورات، کھانا اور سب کچھ موجود اونٹوں کے اوپر آ رہا ہے. ایک سائل راستے میں آتا ہے اور وہ سائل کہتا ہے کہ امام مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے. تو امام فرماتے ہیں کمبر کو جو کہ ان کا غلام ہے کہ اے کمبر اوپر صندوق جو ہے پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے اس کو کھانا نکال کے دو. اس نے تو کمبر آگے سے کہتے ہیں کہ وہ صندوق جو ہے وہ تو اونٹ پہ ہے. تو انہوں نے کہا اونٹ دے دو. انہوں نے کہا اونٹ تو قطار میں ہے. انہوں نے کہا قطار. امام فرماتے ہیں قطار دے دو. اور جب قطار کی بات آئی تو جس مہار کو پکڑا ہوا تھا انہوں نے ایک دم سے سائل کو پکڑایا اور پیچھے ہو گئے. تو سائل بڑا پریشان ہوا کہ ایک تو یہ سب کچھ مجھے دے دیا اور یہ جو غلام ہے ایک دم پیچھے کیوں ہو گیا. تو اس نے پوچھا, اس نے سوال کیا کہ تم ایک دم پیچھے کیوں ہو گئے مجھے یہ سب کچھ دے کے. اس نے کہا اس لیے کیونکہ میرے آقا اتنے سخی ہیں کہ اگر میں اور سوال کرتا تو انہوں نے مجھے بھی یہ غلامی جو ہے, تمہیں غلام بھی مجھے بخش دینا تھا. اور میں زندگی میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر ایک لمحہ بھی یہ زندگی گزاروں. تو یہ وہ سخاوت ہے, یہ وہ تمام چیزیں کہ کوئی آ کے در پہ آپ سے مانگتا. پھر وہ والی ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب کے حوالے سے کہ جب انہوں نے رکوع میں ایک ہو رہی تھی, نماز ہو رہی تھی مسجد نبوی میں, سب نماز پڑھ رہے تھے. ایک سائل آیا اور سائل نے کہا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے میری طلب کو پورا کرے, کوئی ہے جو مجھے کچھ دے. تو کوئی جواب نہیں آیا, سب نماز میں محو تھے. دوسری دفعہ آواز دی, تیسری دفعہ آواز دی. جب تیسری دفعہ آواز دی اور کوئی رپلائی نہیں آیا کیونکہ سب محو عبادت تھے, مصروف تھے, تو ایک دم سے اس شخص نے جو سائل تھا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے گھر آیا تھا اور تیرے گھر میں تیرے بندے موجود تھے, وہ تیری عبادت میں مصروف تھے اور انہوں نے تیری عبادت کو ترجیح دی, مجھ غریب کی صدا نہیں سنی اور مجھے کچھ نہیں دیا. امام علی ابن ابی طالب رکوع میں تھے. رکوع میں امام علی ابن ابی طالب نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس سائل کو دے دی اور وہ دعائیں دیتا ہوا اور وہ خوشی خوشی یہاں سے چلا گیا. وہاں سے وہ خوشی خوشی چلا گیا اور دوسری خوشی کا اظہار حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے جھومتے ہوئے آئے اور وہ آیت لے کر کے, جس آیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے, رسول اللہ تمہارے ولی ہیں, اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تین ہمیں جو ملتی ہیں ولایت نشانی, یہ تین ولی ہیں. ہم اللہ کو ولی مانتے ہیں, ہم رسول اللہ کو ولی مانتے ہیں, اور ہم برملا علی ولی اللہ یعنی امام علی کو اپنا ولی مانتے ہیں. سبحان اللہ. مولا کائنات کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے, کیوں؟ شیر خدا ہم سب جانتے ہیں کہ کون سی ایسی جنگ, دیکھیں دین اسلام جو ہے نا اس میں پیغام حق ہے اس کو جو پہنچانے کا طریقہ بتایا ہے وہ امن, محبت, پیار. جس دین کا نام ہی اسلام ہو اس دین میں زور زبردستی نہیں. امام علی ابن ابی طالب جب بھی جنگ کے لیے گئے تو حفاظت اسلام کے لیے گئے, کبھی بھی کسی کے اوپر پہلا وار نہیں کیا. جب بھی گئے, جب بھی جنگ میں جا کر کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے اپنا شجرہ نسب بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, میری ماں کون ہے, میرا باپ کون ہے, میرا دادا کون ہے. میں یہ فخر تھا کہ جو سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں وہ ان کے چچا ہیں, عبد المطلب ابو طالب علیہ السلام ان کے والد ہیں. یہ ایک عربوں کا رواج ہوا کرتا تھا کہ اپنا شجرہ نسب بتایا کرتے تھے. اور یہ عربوں میں کیا میرا خیال ہے پوری کائنات کے لیے یہ ایک شرف ہوتا ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ کسی بھی جنگ میں جب آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو کوئی ہلکی سی بات کر دے آپ کے کیریکٹر کے حوالے سے تو آپ کانپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم سب دیکھتے ہیں جنگ خیبر ہو جس میں 40 دن تک جنگ کو لڑا گیا اور پھر 40ویں دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی ابن ابی طالب کو طلب کیا اور کس طرح سے وہ آئے, معجزانہ طریقے سے وہ وہاں پر آئے اور کس طرح سے جنگ کی کہ نہ صرف مسلمان. اور پھر امام کے حوالے سے آقا کی وہ حدیث کہ کل میں علم, جنگ خیبر کی میں بات کر رہی ہوں, کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جا کر سب سے پہلے اصلاح کی, جس وقت جنگ کے میدان میں بھی گئے سب سے پہلے اصلاح کی, ان کو پیار محبت. اور کبھی پہلا جنگ کر لینا بڑی بات نہیں ہے, مگر جنگ کو کچھ قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا, اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ
عبدود جو جس نے نعوذ باللہ میرے مولا کے منہ پہ میں آپ کا سمجھیں کہ نازیبا ایک حرکت کی, اور آپ سوچئے کہ جب وہ ایک پرسنل جب ہو گئی بات تو امام پیچھے ہٹ گئے اور تنی ہوئی تلوار کو پیچھے کر دیا. کیونکہ اس شخص نے میرے ساتھ نازیبا حرکت کی ہے, اب اگر میں نے وار لگایا تو کہیں نہ کہیں میری ایگو آ جائے گی. صحیح. اور ہم آج کیا کرتے ہیں, ہم تو اپنی زندگی گزاری اپنی ایگوز پہ رہیں. اور یہ اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق مل رہا ہے. ہر چیز صرف غور کرنے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر بات میں سبق ہے, ہر بات میں سبق ہے. امام علی رضا علیہ السلام سے ایک اس دور کا جو خلیفہ تھا مامون الرشید نے سوال کیا کہ آپ کو کون سی ایسا خاصہ ہے, کون سی ایسی فضیلت ہے اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس پر آپ ناز کرتے ہیں, کہ جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری پسندیدہ صفت ہے. آپ کو بریک پہ تو نہیں, کون سی پسندیدہ صفت ہے؟ جب مامون الرشید نے جب یہ پوچھا تو امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ویسے تو ہمارے جد امجد پر بہت سی آیات گزری. امام علی ابن ابی طالب وہ ہستی, وہ شخصیت کہ جن کے اوپر قرآن کی, جن کے فضائل میں, کہ جن کی شان میں 1000 ٹوٹل 6000 سے کچھ زیادہ آیات ہیں. 1000 آیات شان امام علی ابن ابی طالب پر گزری. تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کون سی ایسی آیت ہے کہ جس کے اوپر آپ ناز کرتے ہیں, کہ جس کے اوپر آپ فخر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آیہ مباہلہ میں, آیہ مباہلہ وہ آیت ہے کہ جب مباہلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ اور وہاں پر جب جایا جا رہا تھا تو وہاں سے اللہ کی آواز ہوئی کہ تم اپنے نفس لے کر آؤ, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹے اپنے نفوس لے کر آئیں گے, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ, ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے. تو جو نفس رسول اللہ کے طور پر جو ذات گئی وہ امام علی ابن ابی طالب کی ذات تھی. تو امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کے اندر جو ہمارے جد امجد کو آقا نے نفس رسول اللہ کہہ کر پکارا, ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے. اور اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا اور بڑھائیں آگے بڑھتے ہوئے کہ امام شافعی ایک دفعہ ان کے بیٹے تھے, انہوں نے کہا کہ بابا آپ ذرا ایک لسٹ بنائیے کہ جس میں اصحاب آقا کے اصحاب کی ایک لسٹ بنائیے 10 لوگوں کی. تو امام شافعی نے لسٹ بنانے شروع کی, پہلا نام لکھا, دوسرا لکھا, وہ غور سے دیکھ رہے تھے, عاشق علی تھے, غور سے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی, تو امام علی کا نام 10 نام لکھے گئے, کوئی ان کا نام نہیں آیا. تو ایک دم سے گھبرا کے اور جھنجھلا کے انہوں نے کہا کہ بابا ابھی تک امام علی کا نام نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ تو آگے سے امام شافعی فرماتے ہیں, ان کی بھی معرفت, امام شافعی فرماتے ہیں بیٹا تم نے مجھے اصحاب محمد مصطفیٰ کا کہا ہے, تم نے نفس رسول اللہ کا نہیں کہا. تو یہ وہ ذات ہے کہ جس کا ہر ایک لمحہ, اور میں ایک بات بتاؤں, میرے مولا کائنات کی فضائل تو بے انتہا بے شمار ہیں, مگر میرے مولا کائنات کی ایک فضیلت تمام فضیلتوں پہ بھاری ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے مولا کائنات نے ساری زندگی آقائے دو جہان رسول اللہ کی غلامی میں گزاری. سبحان اللہ. ساری زندگی ان کی حفاظت میں گزاری, ساری زندگی ان کو لوگوں سے بچاتے ہوئے گزاری, ان کی خدمت کرتے ہوئے گزاری, اور ان کے بعد ان کی ہر چیز کا حق جو ہے وہ آقا کے بعد امام علی ابن ابی طالب. صحیح. اچھا, اب مجھے کچھ نصیحتیں جو انہوں نے لوگوں کے لیے کی جس پہ اب عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس پہ مجھے بات کرنی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عروج ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. عروج مجھے بتائیے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مولا مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے, کیوں؟ امام علی ابن ابی طالب کو مشکل کشا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ذات ہیں, یہ وہ ذات پاک ہیں کہ جنہوں نے ہر لمحے دنیا والوں کی, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایون انبیاء کی مشکل کشائی کی ہے. مختلف مستند روایات میں آتا ہے. ایک اہل سنت کی ایک حدیث ہے, ایک کتاب
ہے یناب المودہ، اس میں ایک حدیث ہے، یہ میں حدیث آپ کے سامنے ذرا تفصیلاً بیان کروں گی، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مولا کی آخری وصیتیں کیا ہیں، نصیحتیں کیا ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے. یہ اہل سنت کی کتاب یناب المودہ میں سے ہے، پیج نمبر 255 باب نمبر 56. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو ان کے عزم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہیبت اور ان کی مناجات میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقوی میں دیکھنا چاہے، جو دیکھنا چاہے کہ اسرافیل کو اس کی ہیبت کے ساتھ، میکائیل جو رزق تقسیم کرتے ہیں ان کو ان کے رتبے میں دیکھنا چاہے، اور جبرائیل کی جلالت کو دیکھنا چاہے، حضرت یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہے، حضرت یعقوب کے حزن کو دیکھنا چاہے، حضرت ایوب کے صبر کو دیکھنا چاہے، حضرت یحییٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا چاہے، تو اس پہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ چہرہ مبارک امام علی ابن ابی طالب پر نگاہ کرے. جب ہم اس کے چہرے کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو مشکلیں صرف ان کے نگاہ اور ان کے ذکر سے، ان کی مودت سے، ان کے عشق سے وہ تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے لاجک ہے، یہ کوئی عشق اور محبت کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وہ مشکل کشاں ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کا حل بتایا، وہ تمام بیسک اصول زندگی کو گزارنے کے لیے، کہ ہم دیکھتے ہیں وہ جو خیبر کا در یوں کر کے اکھاڑ دیتے ہیں، دوسری طرف آ کے دیکھتے ہیں when it comes to himself بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی. یہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے، مگر جب اللہ کے لیے کوئی بات آتی ہے اور اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو ایسی ہیبت اور ایسی جرت اور ایسی جلالت ہے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے. جب ایسی ہستی کا عشق دل میں آتا ہے پھر آپ کی مشکل کشا ہو جاتی ہے. یا علی، ہم تو ذکر یہ کرتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا، کشا مشکل، اور آخر میں مشکل کشائی کے لیے میرے مولا کائنات، کوئی دیکھیں کوئی معجزہ نہیں ہوتا، معجزے بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں عمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر عمل کے لیے ضروری اور شرط ہے عشق علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے. اچھا، وہ میں کیوں کہتی ہوں کہ یہاں پر عشق علی ابن ابی طالب اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عشق ہمیں رستہ دیتا ہے، ہمیں پہنچاتا ہے آقا کی بارگاہ میں، اور آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر ہمیں وہ رستہ دیتا ہے. یہ شاہراہیں ہیں، پہنچ کے ہمیں اللہ کا رستہ، سیدھا راستہ جس کی ہم بات کرتے ہیں. کتنا ٹائم ہے تاکہ میں مجھے بتا مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے، اس پہ اگر ہم گئے تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. حضرت علی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں کامیاب ہو گیا. بے شک. تو مجھے بتائیے گا یہ جو الفاظ تھے اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے؟ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دیکھیے اس پوری کائنات میں کسی نے یہ الفاظ نہیں بولے، فزت برب الکعبہ میں کامیاب ہو گیا، کہ ایک باطل نے مجھے زہر والی جو جس میں بجھائی ہوئی تلوار مجھے ماری. اور میں کس حالت میں تھا؟ میں اس دنیا میں جب آیا تھا تو میں خانہ کعبہ میں آیا تھا. امام علی کی جو، چلے یہ جو آخری ایک جملے میں اس کو بند کر دیتے ہیں، امام علی کی زندگی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو نماز میں 2 سجدوں کو دیکھیں. 2 سجدے ہم کرتے ہیں نا، ایک سجدہ جب امام اس خانہ کعبہ میں آئے ہیں، جس کو خانہ کعبہ میں آ کے جب انہوں نے سجدہ آتے ہی سجدہ کیا، یہ مولا کے آمد ہے. ایک سجدہ وہ ہے اور دوسرا سجدہ وہ ہے جو مولا کی شہادت کا ہے. تو جس شخص کی زندگی آتے ہی اس دنیا میں سجدے میں ہو، ساری اور سجدے، ایک سجدے سے اٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جس کی ساری زندگی استغفار میں، یاد الہی میں گزری ہو اور آخر میں بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. آپ کو پتہ ہے امام اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سجدے کا مفہوم کیا ہے امام سے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کی سب سے بلند جو چیز ہے نا جسم کے اوپر، سب سے جو بلند چیز ہے وہ ماتھا ہے، اور اس دنیا کی جو سب سے پست چیز ہے وہ زمین ہے. اور زمین کے اوپر جب آپ اپنی سب سے بلند چیز کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رب میں تیرا بندہ ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رب میرے پاس اس سے زیادہ اور کوئی نیچائی، ایسی نیچی جگہ نہیں تھی جہاں پر میں سجدہ کر کے تیری بلندی کا اظہار دنیا کے سامنے کر سکتا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو سجدے میں جس کا اختتام ہوا ہو، اس کی ذات، اس کی شخصیت کیا اہمیت رکھتی ہوگی. بالکل آپ نے تو اگر ان 2 سجدوں کو ہم سمجھ جائیں، امام علی ابن ابی طالب کے اس جملے کو، فزت برب کعبہ کو سمجھ جائیں، امام نے سجدے میں جا کر اس شخص نے، مولا کے اس لعین عبد الرحمن ابن ملجم نے
मौला को दुनियावी तौर पर ज़रबत लगाकर वो हार गया और इमाम सजदे में जाके जीत के हमेशा के लिए। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज मेरा यही है कि जो इश्क़ अली इब्न अबी तालिब है, इसके बग़ैर अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बग़ैर आप कोई भी अमल कर लें वो ज़ाया है। हमें अपनी ज़िंदगियों में जो भी अमल करते हैं, इश्क़ अली इब्न अबी तालिब, विलायत अली इब्न अबी तालिब और अहले बैत अतहार की मोहब्बतों को, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत को अपने दिल में रख कर जो करते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बेहतरीन हो जाती हैं, हर काम मुकम्मल हो जाता है और अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। तो जो भी काम कर रहे हैं उसको मुकम्मल तरीके से करें। और ये महीना है लअल्लकुम तत्तकून, बिल्कुल ये, और हम तत्तकून मीनिंग कि हम मुत्तकी बन जाए, अल्लाह हमसे ये चाहता है। और अली इब्न अबी तालिब इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन है, और अगर हमने उनकी इमामत में आना है तो हमें मुत्तकी बनना है। इस महीने के सदके में इमाम की आखिरी वसीयत जो है उसको ज़रूर पढ़िए, आज के रोज़ उसको ज़रूर पढ़िए आखिरी वसीयत को। वो ही पैगाम है, वो सब बातें कहीं नहीं जा सकती क्योंकि वक्त नहीं है, कहीं तो जा सकती हैं मगर वक्त नहीं है, मगर ज़रूर उसको पढ़िए मुकम्मल। मौला की नसीहतें ही हमारा पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से शहर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया है और कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। 3-4 दिन के लिए मार्केटें जो हैं वो शहर में खुली रखी गई, उसके नताइज भी हमने देखे। अब जानना ये ज़रूरी है, जब लॉकडाउन किया गया है, जब कहा गया है कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, रश नहीं होगा, शहर में नाके लगाए जाएंगे, दुकानें बंद कराई जाएंगी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तो लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल क्या है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हर रोज़ हम मार्केट में शॉपिंग के हवाले से आपको अपडेट्स देते रहते हैं। अब जब लॉकडाउन किया गया है तो आज क्या सूरत हाल है, सबसे पहले शहर की सड़कों का रुख कर लेते हैं, जहां पर बताया ये जा रहा था कि नाके लगाए जाएंगे, गैर ज़रूरी तौर पर जो सफ़र करने वाले लोग होंगे उनको रोका जाएगा, पूछा जाएगा और फिर उन्हें वार्निंग भी दी जाएगी। तो शहर की सड़कों की सूरत हाल जानने के लिए फाहद भट्टी ने ज्वाइन किया। फाहद, बताइएगा, लॉकडाउन सख्त किया गया है 3 रोज़ के लिए, आज पहला दिन है, सड़कों पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में आज से अगले 2 रोज़ तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। शहर भर की जो छोटी बड़ी मार्केट्स हैं मुकम्मल तौर पर उन्हें बंद रखा जाएगा। मगर उसके बरक्स अगर देखा जाए तो सड़कों पर ट्रैफिक तो मामूल से कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है, कहीं हमें लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता पुलिस की जानिब से एक बार फिर जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है। अहम शाहराहों पर जो है वो पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जो नाका लगाया गया है गढ़ी चौक के इलाके में, यहाँ पर भी पुलिस एहलकार तैनात हैं जो हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए हैं। मगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। अमल दरामद करवाने के लिए नाकाबंदी की गई है, कहीं अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोकल ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है, डबल सवारी जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं शहरी। पुलिस का काम तो ये है जी, जो नाकाबंदी की गई है कि शहरियों को नकलो हरकत से रोका जाए जो बिला वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से तो यही कहा गया था कि सख्ती की जाएगी लॉकडाउन में, बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों को जो है वो वापस भेजा जाएगा। मगर यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। जैसे पहले नाके लगाए जाते थे, पुलिस एहलकार तैनात होते थे, वैसे ही नाके लगाए गए हैं, पुलिस एहलकार भी तैनात हैं, मगर कहीं भी कोई कार्रवाई होती हुई नहीं आ रही। ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो सिर्फ छाँव के मज़े ले रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर तो तैनात हैं, मगर कोई जो है वो कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही कि डबल सवारी वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। चलें, अगर ट्रैफिक का रश है, बाहर सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा है तो पुलिस ठीक है, यानी ये जो कहा जा रहा है फाहद कि लॉकडाउन सख्त किया गया है, ऐसा जिसकी हकीकत कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो वक्ती तौर पर कार्रवाई की जा रही है, उसके प्रॉपर असरात समरात हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा है, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, मार्केटों की सूरत हाल क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पहले शहर में लॉकडाउन किया गया था तो हमने देखा कि आधे आधे शटर गिराकर कारोबारी सरगर्मियां अपनी लोगों ने जारी रखी, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन सख्त है। अब तो 4 दिन के लिए परमिशन भी मार्केटें मुकम्मल तौर पर खोलने की दी गई है, लेकिन अब जब लॉकडाउन किया जा रहा है तो इसके बाद मार्केट की सूरत हाल क्या है। इचरा बाजार में इस वक्त हमारे रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा, मुकम्मल लॉकडाउन कहा जा रहा है, इस पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई मौजूद है? कारोबारी सरगर्मियां क्या बिल्कुल बंद है? मार्केट में कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा?
अना बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हफ्ते में 4 रोज़ कारोबार होगा, शाम 5 बजे तक बिजनेसेस करने की इजाज़त होगी और उसके बाद जुमा, हफ्ता और इतवार यानी हफ्ते के 3 रोज़ मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा। शहरियों को घरों के अंदर महदूद किया जाएगा। इस वक्त मैं मार्केटों और बाज़ारों की सूरत हाल से आपको आगाह करता चलूँ। इस वक्त हम इचरा बाज़ार में मौजूद हैं। इचरा बाज़ार में हम गुज़श्ता आधे घंटे से मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं ख़वातीन गाहकों की आमद का सिलसिला जो है वो बाज़ार अगरचे बंद है, लेकिन ख़वातीन की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इसी तरह की सूरत हाल जो है मैंने हाल रोड के अंदर भी देखी। यहाँ पे आने से पहले हम हाल रोड पर भी गए, इसके अलावा हम आबिद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी गए, तो इन मार्केटों में भी जो गाहक थे वो भी मौजूद थे और इसके अलावा जो दुकानदार हजरात, जो ताजर हजरात हैं, उनकी भी बड़ी तादाद मार्केटों के अंदर मौजूद है। बाज़ार हमें जो मार्केटें हैं और बाज़ार हैं उनके जो शटर हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन इचरा बाज़ार में ख़वातीन गाहकों की आमद देखकर हमने बाज़ार की सूरत हाल का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि यहाँ पे आने वाली जो ख़वातीन हैं उनको जो कपड़े और दीगर ज़रूरियात हैं वो फराहम करने का सिलसिला जारी है। बाज़ार के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो गाहक हैं उनको ढके छुपे तरीके से ताजर बरादरी जो है वो कपड़े और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो फराहम कर रही है। तो हुकूमत की जानिब से जो ये कहा जा रहा था कि 3 रोज़ के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करेंगे। शहजाद मुझे बताइएगा, आपने बताया कि कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं, खातीन भी आपके पीछे हम देख रही हैं, नजर आ रही हैं। मुझे ये बताइएगा, अब इस लॉकडाउन पे इम्प्लीमेंट करवाना है, अब पुलिस यहाँ पर मौजूद है या फिर इंतजामिया का कोई अहलकार यहाँ विजिट करके गया है देखने के लिए कि आया लॉकडाउन पे अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं? अना इचरा बाज़ार की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो ये हमेशा से ख़वातीन गाहकों का एक बड़ा गढ़ समझा जाता है, एक मरकज़ समझा जाता है ख़रीदारी के हवाले से। तो हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई दी गई थी कि 3 दिन के लिए बाज़ार को बंद रखा जाएगा, उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। इस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़िम्मेदारी जो थी वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की थी और उसके बाद जो है वो पुलिस की थी। सुबह जब हम यहाँ पे आए तो सरसरी तौर पर 1-2 पुलिस की मोटर बाइक्स जो थी वो आई, वो 4-5 मिनट के लिए यहाँ रुके, उसके बाद वो चलते बने। और यहाँ पे जो ज़िला इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया का ये काम है कि अगर लॉकडाउन के दौरान अगर कोई मार्केट बाज़ार या कोई दुकान खोलता है तो उसकी दुकान को सील किया जाए, लेकिन यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया भी हुकूमत की इस पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मुतहरक नज़र नहीं आती। ना तो पुलिस बाज़ार के अंदर मौजूद है और ना ही कोई ज़िला इंतज़ामिया का बंदा मौजूद है कि अगर कहीं पर कोई लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन। यानी फिलहाल हम ये कह सकते हैं शहजाद के नाम का लॉकडाउन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सख्त लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसकी हकीकत कहीं हमें नजर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच, आपने हमें इचरा बाजार की सूरत हाल बताई। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।